बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ साबिर शाकिर भाई मौजूद हैं और ये आज का प्रोग्राम इसलिए इनके साथ बड़ा अहम है कि ये सबसे तगड़ी खबर जो है वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साबका, ये खबर देने वाले साबिर भाई 3 दिन पहले, आपको याद होगा मैंने कोट भी किया था, इसलिए इनके पास कुछ और भी बड़ी अहम मालूमात है जिस पे हम आज बड़ी तफसील से जिक्र करेंगे। अब आइंदा आने वाला सियासी मैदान में क्या होगा। ये सोशल मीडिया की ताकत थी, इस्तीफा जो अवाम की ताकत थी कि अली मीन गंडापुर साहब को इस्तीफा देना पड़ा। खान ने पूरे का पूरा खेल बदल दिया, पूरी बसात उलट दी है। ये आने वाले दिनों में अब ये जो सुहेल आफरीदी हैं, इन्हें क्या ये हलफ उठाने देंगे, ये वजीर आला बनेंगे, इनका फिर अगला इम्तहान क्या होगा। फजलुर रहमान साहब जो अभी तक जुड़े नहीं थे अली मीन की वजह से, क्या अब तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ेंगे। ये सबसे बड़ा मामला जो नवंबर की बड़ी कॉल जिसका हम जिक्र करते हैं, इमरान खान की तैयारी पकड़ लो, कौम को उन्होंने कह दिया पहले ही। और इसके साथ साथ क्या 2 महीनों में इमरान खान की रिहाई अब मुमकिन है, अवामी ताकत का मुजाहरा होगा जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। मुराद सईद का मामला भी बड़ा अहम है इसमें। और सबसे बड़ा मामला जो ऑपरेशन के हवाले से, मदनी वसाइल के हवाले से, नायाब कीमती धातों के हवाले से, क्या ये वजीर आला सरेंडर करेंगे, मुजाहमत करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट इन्हें चलने देगी, टीम क्या होगी, जो प्लांटेड लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। साबिर भाई का इस पर बड़ा अहम तज्जिया और बहुत सारे सवालात हैं। साबिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और यहाँ पे मैं भी अपने नाजरीन को सलाम कर दूं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अकेला प्रोग्राम नहीं कर रहा, बल्कि सभी काज़मी हैं हमारे भाई, तो हम दोनों इकट्ठा प्रोग्राम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इमरान रियाज साहब ने और मैंने इकट्ठा किया था प्रोग्राम, तो आज हम दोनों प्रोग्राम इकट्ठा कर रहे हैं। दोनों नाजरीन अपने अपने चैनल पे देख सकेंगे। तो अब जरा जी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल साबिर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि 3 दिन पहले आपकी खबर थी और आपने बड़ा सॉलिड कहा था, मामला तो 3 हफ्तों से चल रहे हैं, बल्कि जी का जाना तो ठहरा हुआ था, लेकिन 3 दिन पहले आपने कंफर्म बता दिया था कि इस्तीफा लिख के दे दिया गया बाकायदा तौर पे, और फिर वो मुलाकात और सारा मामला। अब ये इस्तीफा हो गया है, अब अवाम को पता चल गया है, खुशी से तो नहीं हुआ जाहिर है। अब इसको रोका जाएगा, मुजाहिमत होगी आपके ख्याल में, असेंबली में इसको तवील करने की कोशिश होगी, मेम्बरान तोड़े जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, आपका क्या ख्याल है? अच्छा, पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं अपने व्यूअर्स को। ये कि ये तकरीबन 3 महीने पहले जब अली अमीन गंडापुर ने कहा था ना कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर मैं इमरान खान साहब को रिहा ना करवा सका तो मैं सियासत छोड़ दूंगा या अपना रास्ता बदल लूंगा, इस तरह की बात की थी। जी। तो उस वक्त वो पहली दफा था कि इमरान खान साहब ने उस वक्त नाम मंगवाए थे सीएम के लिए, और 3 नाम उस वक्त इमरान खान साहब के पास थे, और उसमें वो फिल्म भी है, लेकिन चूंकि उसकी अब जरूरत नहीं है। तो उसके बाद फिर ये अली अमीन गंडापुर ने एक चांस लिया था 90 दिन का। तो उसके बाद फिर ये जब मुलाकात हुई तवील अरसे के बाद इमरान खान साहब के साथ अली अमीन गंडापुर की 8 दिन पहले जेल में, तो उसमें 3 घंटे की तवील मुलाकात, उसमें इस्तीफा इमरान खान साहब ने रख लिया था अपने पास इनसे लेकर, और इन्होंने भी कहा था कि मुझे पूरा इत्मीनान है आप पे, तो कोई मसला नहीं है। ये है, लेकिन मेरे कंसर्न्स ये हैं, मुझे कुछ ख़राब कर रहे हैं लोग। फिर उन्होंने अरीमा खान साहिबा वाली बात कर दी, जो कि मेरा ख्याल है अगर ना करते अली अमीन गंडापुर, अगर वो बात ना करते तो मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर बरकरार रहते। और लेकिन उन्होंने जो एक ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया कि जिसका मतलब है कि देखें, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो बराह रास्त आर्मी चीफ के कंट्रोल में होते हैं, और दरमियान में उन्हें कोई नहीं होता। तो वाजिद अजीज साहब जो हैं वो आसिम मुनीर साहब के दी बेस्ट ऑफिसर हैं और बहुत ही काबिल एतमाद है। तो ये कह देना कि अलीमा खान उनके साथ राब्ते में हैं और वो मैनिपुलेट कर रही हैं और उनके साथ मिलके, तो इसका मतलब तो ये था कि इमरान खान साहब पे आप एक ऐसा ब्लेम कर दिया कि जिसके बाद कोई चांस नहीं था, और वहाँ से मामला ख़राब हुए। और जब इन्होंने अडयाला जेल में इस्तीफ़ा इमरान खान साहब ने लिया, तो उस वक्त कुछ वहाँ पे मौजूद 1-2 दोस्तों ने हमें भी बता दिया था कि आज ये काम हो गया है। तो बैकग्राउंड तो इसका ये है। अच्छा, इसमें सबीर भाई एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो अभी अलीमा खान के बारे में आपने कहा कि ये मतलब उसमें एक बड़ा अहम किरदार था इस्तीफे में,
لیکن وہ تو اپنی دوسری بہنوں کو وہ ذمہ داری بھی دے رہی تھی، پیغام رسانی ظاہر ہے عمران خان کی جو ہے اس پہ زیادہ معاملہ تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیغام آپ میری دوسری بہنیں دیں گی، تو بظاہر عمران خان نے بھی کہا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے، سیز فائر بھی کروا دیا تھا. میرا خیال ہے کہ سیز فائر اس طرح سے نہیں ہوا. میں آپ کو پھر ایک اور بات بتا دوں کہ جب علیمہ خان صاحبہ کو عمران خان صاحب نے کہا تو اس میں علیمہ خان صاحبہ نے جب اس کو بات کو باہر آ کے بتا دیا کہ یہ بات ہوئی ہے، تو اگر علی امین گنڈاپور اگلے دن وہ ویڈیو نہ کرتے 12-14 منٹ کی اور اس میں اپنی خبر پر انسسٹ نہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ معاملہ پھر بھی خراب نہیں ہونا تھا. ہوا یہ ہے کہ علی امین استعمال ہو گئے اور بوائز کے ہاتھوں، اور بوائز نے یہ خبر دی، اور جب انہوں نے یہ خبر دی تو علی امین کو بتانا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو کہ جی مجھے یہ کہا گیا ہے اور یہ بات مجھے یوں کر کے فلاں نے کہی ہے، تو پھر تو معاملہ ٹھیک تھا. لیکن علی امین نے وہ سارے کا سارا جو ان کو ایک دیا گیا پرچی دی گئی انہوں نے خود اپنے نام سے منسوب کر کے آگے بیان کر دی. جی اور انہوں کا پھر ثبوت بھی موجود ہے بلکہ نا. ہاں، اور پھر اگلے دن یہ ہوا کہ وہی ویڈیو میں بھی بجائے اس کے کہ میں نے کہا بھی اس کے بعد بجائے اس کے ہونا یہ چاہیے تھا کہ کہہ دیتے کہ مجھے تو جو کچھ کسی نے کنوے کیا تو میں نے تو وہ بات کی تھی، ظاہر ہے میرے پاس میں تو خود تو نہیں جانتا اور نہ ہی میرا کوئی ایشو ہے، تو وہ بھی نہیں کیا، وہ پھر استعمال ہوئے. اس دوران پھر معاملات جب خراب ہوئے تو علی امین کے پچھلے 7-8 دنوں میں کم از کم بھی 3 چکر لگے ہیں پشاور سے اسلام آباد، اور جی وہ سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے، سنبھالنے کی، لیکن معاملہ خراب رہے. پھر یہ ہوا سبھی کے پرسوں، شاید پرسوں، کل یا پرسوں، نہیں کل تو خیر دن گزر گیا، پرسوں کی بات کر رہا ہوں، پرسوں یا اس سے ایک دن پہلے 3 رہنما ملے عمران خان صاحب کے ساتھ سے، جی اور تینوں میں سے انہوں نے کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے کوئی تھوڑی سی سافٹنیس پیدا ہو سکے اور اس کو روکا جا سکے. لیکن اس دوران یہ جو 7-8 دن کا ٹائم دیا گیا اس میں عمران خان صاحب نے ہر ڈویژن سے کم از کم ایک نامینی منگوایا کہ ہر ڈویژن سے آپ ایک نامینیٹ کریں، اس کے بعد پھر میں اس میں سے شارٹ لسٹ کروں گا اور اس کو فائنل کروں گا. تو آخری جو ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی جیل میں علی امین سے، اس میں یہ طے ہو گیا تھا کہ اب میں اناؤنس کر دوں گا جب مناسب سمجھوں گا استعفیٰ. تو سہیل افریدی جو ہے وہ کل فائنل ہوئے ہیں، تو کل انہوں نے اس کا اعلان کر دیا. اچھا اس میں صابر بھائی علی امین کی تو بہت بڑی ایک دیکھا جائے تو چارج لسٹ تو ان کے اوپر بہت بڑی ہے، چاہے اس میں آپ معدنیات کے متعلق جو بل ہے، بجٹ ہے، اس کے علاوہ پھر ان کی جو دھرنوں میں احتجاج میں جو پرفارمنس تھی 2 سال سے عمران خان کی قیادت میں ان کا جو پیغامات تھے. اور اس میں ایک اور چیز میری جو خبر ہے آپ دیکھ لیں شاید آپ کے پاس بھی موجود ہو کہ امریکہ سے کوئی گارنٹی کا بھی یہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان کو وہ بھی بتایا جائے کہ دیکھیں میں ایک گارنٹی لانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اب میں رہائی کے معاملات کی طرف مفاہمت میں جا رہا ہوں. ایک تو یہ چیز، اور دوسرا یہ جو چارج شیٹ بہت بڑی تھی، یہ سارے فیکٹرز ایڈ ہو گئے ہیں اس میں. دیکھیں علی امین گنڈاپور کا جو رہائی کا معاملہ ہے نا، یہ عمران خان صاحب نے کسی کو بھی اتھارٹی نہیں دی ہوئی، کسی کو بھی. ایون علیمہ خان کے پاس اور بشرا بی بی کے پاس بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بہاف پہ ان کی رہائی یا کسی اور معاملے میں کوئی بات کریں. یہ ایک پنچ لائن میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی جی. اور اس میں انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس کبھی کوئی پیغام آئے یا آپ کسی سے بات کریں تو آپ نے کہنا ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب بیٹھے ان سے جا کے بات کر لیں. بالکل. میرے بہاف پہ آپ نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی. یہ تو بات کیٹاگوریکلی کلیئر ہے. دوسرا جو مومنٹم بنا 3 دفعہ اور تینوں دفعہ گنڈاپور جو ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکے، وہ انہوں نے اس مومنٹم کو اس طریقے سے ختم کیا کہ اس سے مورال ڈاؤن ہوا. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کا جلسہ، جی ایک 28 ستمبر، ایک پھر ستمبر کا، پھر اکتوبر کا جس میں وہ ڈی چوک کو ہاتھ لگا کے چلے گئے.
اور پھر اس کے بعد نومبر کا، اور پھر جو لاسٹ جلسہ ہوا یہ بھی. اور دوسرا ظاہر ہے ایک آپ کو پتہ ہے تھوڑی سا جو جب ضد آ جاتی ہے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. پھر گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کو آپ کی وہ حکومتی جو مجبوریاں ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ جب جایا کریں کسی سے بھی ملیں، خواہ وہ جنرل صاحب سے ملیں یا محسن نقوی سے ملیں یا پی ایم ہاؤس آپ کا جانا ہے، کیونکہ آپ سی ایم ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ آپ کا ہے، تو آپ کم از کم ان کے پاس یہ ضرور شو کیا کریں کہ آپ ان سے مختلف ہیں اور آپ پارٹ آف گورنمنٹ نہیں ہیں بلکہ آپ ان کی اپوزیشن ہیں، اور آپ نے اپنا موقف بڑا سٹانس بڑا کلیئر رکھنا ہے جو کہ میرا ہے. اس میں پھر یہ چیزیں ان سے نہیں ہو رہی تھی پوری، اور پھر عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کو ہم الگ کر دیتے ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو الگ کر دیتے ہیں. جنید اکبر صدر آ گئے، لیکن بدقسمتی سے جنید اکبر کے ساتھ بھی علی امین گنڈا پور نہ چل سکے. اس سے پہلے شوکت یوسف صاحب کے ساتھ نہیں چل سکے، پھر اسد کیسر صاحب کے ساتھ نہیں چل سکے، عاطف خان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ، ترکئی فیملی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ، تیمور سلیم جھگڑا کے ساتھ بھی یہی مسئلہ. تو ظاہر ہے جب بلکہ مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان بھی آپ کو پتہ ہے ایک بڑا اختلاف کی وجہ جو نہیں جڑے تحریک انصاف کے ساتھ، علی امین گنڈا پور کا نام تو تھا اس میں. ہاں اس میں بھی وہ اس میں آتے پہلے ود ان پارٹی جو ہے. تو یہ ساری باتیں تو ظاہر ہے جب عمران خان صاحب تک پہنچتی تھیں باتیں، ایک آدمی جا کے کہے گا تو وہ مانا جائے گا کہ چلیں ٹھیک ہے جی اس کا کوئی اپنا مسئلہ ہے. تو جب ہر آدمی ہی ہر لیڈر یہ جا کے کہے تو اس کے بعد تو پھر کوئی پیچھے رہ نہیں جاتا. اور پھر اس میں صابر بھائی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی تھی ان کے بارے میں، پھر محمود اچکزئی صاحب کے بھی بہت سارے اعتراضات تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا چھوٹا سا تو پاکستان، اسلام آباد چھوٹا سا ہے، پشاور بھی چھوٹا سا ہے، اور فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں، راجہ ناصر عباس ہیں، جو پاور کوریڈورز میں موجود ہیں، پتہ تو چل جاتا ہے. اگر مجھے آپ کو آسٹریلیا میں بیٹھ کے پتہ چل جاتا ہے، مجھے یہاں بیٹھ کے پتہ چل گیا کہ ان دونوں کی ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں اور کیا لکھت پڑھت ہوئی، تو جب ہم دونوں کو اتنی دور بیٹھ کے پتہ چل جاتا ہے تو وہاں بیٹھنے والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے. بالکل سورسز، بالکل جی بالکل صحیح بات ٹھیک ہے نا. خبر ہے ہی چلنے کے لیے، خبر کسی ایک جگہ پہ ٹکتی نہیں ہے نا، رک نہیں سکتی سر. خبر کا تو کام ہی گھومنا پھرنا ہے. تو اس لیے پتہ تو چل جاتا ہے. تو علی امین گنڈا پور کو ایک جیل میں جب یہ گئے نا جی ڈی چوک کو ہاتھ لگا کے نکل گئے، اور جب انہوں نے کہا کہ میں تقریباً 8-10 ضلعوں سے گھومتا گھماتا واپس پہنچا ہوں، تو اس کے بعد ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ. اس میں کچھ اور رہنما بھی تھے، اور ان میں سے ایک یہ آنکھوں دیکھا حال. تو انہوں نے گنڈا پور سے کہا عمران خان صاحب نے کہ آپ کے پاس تو گولڈن چانس تھا، آپ کا تو قد کاٹ سیاسی اتنا بڑھ جانا تھا کہ اگر آپ کو گرفتار کر لیتے تو کیا ہو جاتا، آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ نے تو کہنا تھا آئیں مجھے گرفتار کریں. آپ نے بہت اچھا موقع جو ہے وہ گنوا دیا. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس لیے یہ بہت سارے معاملات. پھر جو بنیادی چیز ہے نا جی جو فوری وجوہات بنی، وہ تھا ایک بجٹ والا معاملہ تھا، بجٹ کی منظوری کا. دوسرا افغان پالیسی، افغان مہاجرین سے بارے میں پالیسی، اور ڈرون اور جو حملے ہو رہے ہیں اس وقت فوجی آپریشن چل رہا ہے اس پہ، کیونکہ اس پہ تو ساری پارٹی جو ہے وہ سڑک پہ ہے، عوام خیبر پختونخوا کے سڑکوں پر ہیں. لیکن گنڈا پور جو ہیں وہ ایک دن ایک بیان دیتے تھے، دوسرے دن دوسرا دیتے تھے. پاسپورٹ ہی نہیں تھا سر، کہہ رہے تھے افغانستان جانے کے لیے پاسپورٹ ہی نہیں ہے میرا، وہ بلاک ہوا ہے، مطلب ہر روز بہانا ہے نیا نیا. تو ایسی باتیں انہوں نے کی نا. سپریم کورٹ، عمران خان صاحب نے کہا سپریم کورٹ جائیں، تو سپریم کورٹ انہوں نے ایک خصوصی سی اپلیکیشن بھیج دی اور اعتراض لگ گیا. اس کے بعد آرام سے بیٹھ گئے. افغانستان کا ان کا پاسپورٹ نہیں ہے. تو یہ بہت ساری باتیں چھوٹی چھوٹی مل کے یہ جو ہے ڈسٹرسٹ پیدا کرتی گئی. وہ جی ابھی یہ بتائیں صابر بھائی، یہ آپ کے خیال میں یہ سہیل آفریدی کے لیے مزاحمت ہوگی؟ مطلب ان کے نمبرز تو پورے ہیں، تو 145 میں سے 73 چاہیے، وہ 92 ان کے موجود ہے، 93. تو ابھی
آپ کے خیال میں کوئی رکاوٹ لگائیں گے اس کو طویل کرنے کے لیے؟ کوئی عدم اعتماد لے آئیں، کوئی اپوزیشن مل کے کوئی نئی واردات کر لے، کوئی لٹکا دے معاملہ، کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے یا سہیل افریدی کو بننے دیں گے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ جتنا بھی رکاوٹ پیدا کریں گے نا، اس میں فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا، عمران خان کو ہوگا. دیکھیں گنڈا پور کس کے وزیر اعلیٰ ہیں؟ پی ٹی آئی کے. وہ موجود ہیں اور انہوں نے استعفیٰ سبمٹ کروا دینا ہے. استعفیٰ سبمٹ کروا دیں گے، ایک مخصوص پیریڈ ہے، اس کے اندر وہ ایکسیپٹ ہونا ہے اور اسپیکر نے اگلے لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب کال کر لینا ہے. تو یہ سمپل سا، کیونکہ اسپیکر ان کا اپنا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ یہ مینگنیاں ضرور ڈال سکتے ہیں، جو گورنمنٹ ہے مینگنیاں ضرور ڈال سکتی ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ گنڈا پور جو ہیں وہ اس حد تک نہیں جائیں گے جو مجھے لگتا ہے. اور گنڈا پور ابھی میں پڑھ بھی رہا تھا، انہوں نے ویلکم بھی کیا سہیل افریدی کو نامینیٹ ہونے پہ، اور وہ اپنا استعفیٰ بھی، ریزیگنیشن بھی سبمٹ میرا خیال ہے کہ کروا دیا ہوگا یا کروا دیں گے. جی انہوں نے بیرسٹر گور کو دیا ہے، بیرسٹر گور نے کہا نہیں وہ آپ عمران خان کو بھیجیں، گورنر کو بھیجیں. پھر فیس بک انہوں نے ٹویٹ میسج کیا، پھر وہ ڈیلیٹ کیا. لیکن ابھی سہیل افریدی پہ کوئی منشیات کے کیسز بھی، کوئی اس کے اوپر وہ کالعدم جماعتوں کے ساتھ تعلقات کے بھی ابھی کیسز بھی بنانے چاہ رہے ہیں. 6-7 ایف آئی آر بھی کی ہوئی ہیں، لیکن ایف آئی آر پہ تو خیر حلف کا معاملہ نہیں بنتا جب تک سزا نہ ہو. لیکن یہ کوشش وہی ہے مینگنیوں والی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جتنا بھی کوشش کریں گے یہ پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچے گا اور حکومت کو نقصان پہنچے گا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جتنا بھی کریں گے. اس کی ریزن ہے کہ سی ایم گنڈا پور ہیں، اگر یہ کھینچ بھی لیں گے تو سی ایم گنڈا پور ہی رہیں گے. اس میں کوئی ایسی ہے نہیں بات کہ وہ نہ ہو. کیونکہ اگلے سی ایم کے آنے تک وہ اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں، یہ آئین کہتا ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اور 30 دن کے اندر اسپیکر نے کال کر کے اعتماد کا ووٹ کا کہنا ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، وہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ علی امین جو ہے وہ اس لیول نہیں. پہ لیکن کل ایک بڑا اہم واقعہ ہوا شہادتیں، آپ کو پتا 11 فوجی جوان، ایک لیفٹیننٹ کرنل کی، اور اس کے علاوہ بھی آپریشن چل رہے ہیں. تو کوئی ایسی صورتحال بنا کے کہ گورنر راج لگانے کا، کیونکہ گنڈا پور یہ کہہ چکے ہیں پہلے کہ میں گیا تو ہو سکتا ہے اسمبلی ٹوٹ جائے، گورنر راج لگ جائے، تو یہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں گورنر راج کے لیے ضروری ہے کہ پارٹی کوئی ایسا کر دے، اندر سے بغاوت ہو جائے. ٹھیک ہے، پارٹی بڑی پرسکون ہے اور اگر ان کے پاس بندے پورے ہوتے تو یہ کب کا کر چکے ہوتے. کیونکہ جب ان کو خواتین کی اور مخصوص نشستیں بھی ساری دے دیں تب بھی 22 نمبر کا فرق ہے. اور خیبر پختونخوا میں سچویشن یہ ہے کہ 22 تو کیا 2 بندے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو گنڈا پور کا دعویٰ کرتے ہیں کہ 22 ایفیڈیوٹ ہیں، بلکہ اب تو کہہ رہے ہیں 35 تک ایفیڈیوٹ موجود ہیں. جو تو میرا خیال ہے کہ پتہ چل جائے گا. آئی تھنک پتہ چل جائے گا، مجھے نہیں لگتا وہ تو. ہاں ابھی یہ بتائیں، ابھی جو اگلا وزیر اعلیٰ یہ نوجوان ہے سہیل افریدی، 36 سال عمر ہے، آئی ایس ایف سے آیا، مراد سعید کے بڑا قریبی ہے اور ہے بھی بڑا مزاحمتی قسم کے اس کے بیانات 2-3 دن پہلے بھی کہ ہم 26 نومبر کے معاملے پر، جس طرح 24 نومبر کو گئے اسلام آباد، ہم ایک دفعہ پھر کال دیں، اس دفعہ ہم فرنٹ پہ ہوں گے. یہ تو ڈائریکٹ اسلام آباد جانے کی بات بھی کر رہا ہے، اور آپریشن بھی بڑا سخت موقف ہے اس کا. تگڑا پتہ لگ رہا ہے. کیا امتحان ہوں گے آپ کے خیال میں اس کے؟ اور سبھی دیکھیں 28 نومبر ریٹائرمنٹ کا دن ہے. 3 سال مدت ملازمت پوری ہو جائے گی اور آج دن رہ گئے ہیں صرف 49. 49 دن باقی رہ گئے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن ہو چکی ہے اور ابھی تک آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو منظر عام پہ نہیں آیا. ان کی بھی آپس میں بات چیت چل رہی ہے، ان کے اپنے مطالبات ہیں، اپنی خواہشات ہیں، جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب فرما چکے کہ مریم صاحبہ مستقبل کی وزیر اعظم ہیں. تو یہ سارے بلکہ صابر بھی رانا ثناء اللہ نے تو یہاں تک ہے کہ آرمی چیف کی خواہش نہیں ہے اسٹے کرنے کی، وہ چلے جائیں گے اپنے وقت پہ. ہاں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب مدت پوری ہو جائے گی ان کو گھر جانا پڑے گا. ہاں جی، تو یہ بات کیوں کہنا پڑی ہے اس وقت، وہ کیوں سنا رہے ہیں، کس کو سنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ صدر بھی نہیں انہوں نے بننا، وزیر اعظم بھی نہیں بننا. وہ میں نے کی ایسی کوئی بات، نہ آپ نے کی ہے نہ کسی اور نے کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان تک فرمائش پہنچی ہوگی پھر جنرل صاحب کی
کہ ایوان صدر میں پہنچنا میرے لیے خالی کرواؤ، اور ہو جی سکتا ہے انہوں نے یہ بات پیپلز پارٹی کو کنوے کی ہو کہ نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم صدر نہیں بنا رہے صدر جنرل صاحب کو، آپ زرداری صاحب ہی صدر رہیں گے. تو یہ درون خانہ جو ہے گڑبڑ کافی ہے، اور اگلے جو ہے نا جو 49 دن میں سے 9 دن نکال دیں، 40 دن جو ہیں وہ کافی کریٹیکل ہیں پاکستان کی سیاست کے لیے، عدالت کے لیے، صحافت کے لیے، وکالت کے لیے، معیشت کے لیے اور معاشرت کے لیے. بالکل. رانا صاحب کی ملاقاتیں بھی جو ڈی جی ایس آئی ابھی ایکسٹینشن ہوئی ہے ان کے ساتھ ان کی 3 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں بڑی ریسنٹلی، آپ کو پتہ ہی ہوگا سارا. لیکن ابھی یہ ساری صورتحال اگر آپ جس طرح آپ نے کہا بڑا اہم معاملہ ہے، عمران خان کیا چاہتے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ آپ کے جو انہوں نے کہا تیاری پکڑے قوم، تو کوئی ایسی کال آئے گی ملک گیر کو؟ اب تو عوام کا اعتماد بھی واپس آ جائے گا. گنڈا پور کے ساتھ جو معاملات عوام کے تھوڑے خراب ہوئے تھے وہ عوامی اعتماد بھی آج بڑا جشن منایا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر ایک نئی کال کی طرف معاملہ جائے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ آج بھی ہمارے 13 جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں. جی ایک لیفٹیننٹ کرنل، ایک میجر، اور 7 ان کے نائب 17 ہو گئے ہیں بلکہ نا، وہ 4 بلکہ نہیں سوری 4 شدید زخمی تھے شاید، محمد 17 ہو گئے. ٹھیک ہے جی، تو ہاں ابھی تک 13 کنفرم تھے. جی اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا. یہ کیسا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا جس میں ہمارے 13 افسر اور جوان شہید ہو گئے. اس بالکل سے پہلے ہمارے اتنے جوان ہر واقعے میں کوئی نہ اتنے جوان شہید ہو جاتے ہیں، افسر شہید ہو رہے ہیں. پاکستان میں یہ سب سے بڑا ریشو ہے دنیا میں، اتنی زیادہ شہادتیں ہونا. بالکل. صابر اور بھائی تینوں جنگوں میں اتنے نہیں ہوئے جتنے ابھی جنگوں ہوئے. میں بالکل ہماری پاک بھارت ابھی لڑائی ہوئی ہے جو، اس میں اتنے شہید نہیں ہوئے دونوں طرف کے جتنے پچھلے ایک مہینے میں ہمارے جوان افسر شہید ہو چکے ہیں. تو آخر اس کا رسپانسبل کون ہے؟ وہ کون سی پالیسی ہے؟ کون سا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے؟ آپ فضائیہ بھی استعمال کر رہے ہیں، آپ ڈرون بھی استعمال کر رہے ہیں، پھر اپنے جو خواتین، بچے، معصوم لوگ وہ شہید ہو رہے ہیں، اور انریسٹ پیدا ہے، ہر طرف انریسٹ ہے، تو نفرت پیدا ہو رہی ہے. تو یہ سارے سوالات ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جنرل صاحب کو چاہیے کہ ساری سچویشن کو بھانپیں اور وہ از خود سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، اور وہ اناؤنس کر دیں کہ جی میں مزید کنٹینیو نہیں کر سکتا. نئی لیڈرشپ آئے، نئے آرمی چیف آئیں، اور وہ آ کے ساری صورتحال کا اثر اور جائزہ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو موجودہ فوجی قیادت ہے وہ پچھلے 3 سال ہونے کو ہیں. 3 سال وہ پاکستان کی پالیٹکس میں اس حد تک انوالو ہو گئی ہے کہ ان کے پاس عمران خان، پی ٹی آئی، میڈیا، عدلیہ، پارلیمان کو کرش کرنے کے علاوہ اور کوئی کام انہوں نے نہیں کیا، اور سارے کے سارے کام انتہائی بے ڈھنگے انداز میں کیے. الیکشن چوری سے لے کر 9 مئی فالس فلیگ آپریشن سے لے کے آج تک جتنے کام انتہائی بے ڈھنگے انداز میں کیے. آج بھی ہمارے جو دوست ہیں رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہوں، ثناء اللہ خان ہمارے ڈان کے، ان کو فارغ کر دیا گیا، اور ان کو بھی اس لیے فارغ کیا گیا کہ وہ بھی سوال اٹھا رہے تھے. ہمارے بے شمار دوست اس وقت آف ایئر ہیں اور ان سے روزگار چھینا گیا ہے. تو یہ ساری جو ان کا ہے کہ ایک خاندان کو مسلط کرنے کا جو ایک خمار ہے، اور فوج کو بھی اس کا غلام بنا دیں، پارلیمان کو بھی اس کا غلام بنا دیں، میڈیا کو بھی اس کا غلام بنائیں، اور جوڈیشری کو بھی اس کا غلام بنائیں، یہ چلنے والا نہیں ہے یہ سسٹم. نہیں ہے. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ انریسٹ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح. ابھی معیشت کی صابر بھائی ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ دیکھیں، 46 لاکھ ایکڑ سیلاب میں ڈوبا ہوا، آپ کو پتا ہے پوری فصلیں، 50 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ اس وقت آپ کو پتا ہے اس سیلاب کا شکار ہیں، بے روزگاری میں، مہنگائی میں. اس کے علاوہ جو جس طرح انڈسٹریلسٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک کو، پاکستان کی جی ڈی پی کے حالات دیکھیں، 97,000 قرضہ دیکھیں، مطلب کسی طرف خدا نہ خواستہ کوئی خوشی کی خبر دور دور تک نظر نہیں آتی. تو یہ اگر ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تو خان کی کال سے، اور پھر عمران خان بے گناہ جیل میں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ خان کی کال جو ہوگی اس سے عوام اس دفعہ نکل کر اپنے ان معاملات کو، خاص طور پر نیپال، بنگلہ دیش جیسے جنریشن زی ہے، کیونکہ 5 کروڑ 80 لاکھ بچہ بے روزگار ہے اس سارے معاملے میں، تو اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ جی پاکستان کا حال جو ہے ہماری معیشت کا، معاشرت کا، عدالت، وکالت، صحافت، سیاست، ہر چیز کا ستیہ ناش ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل سبھی جو بیسک ایشو ہے، بیسک وہ یہ ہے کہ پاکستان کو فرد واحد چلانے کی کوشش کر رہا ہے. فرد واحد عقل کل نہیں ہے. ریاست پاکستان ایک اسلامی جوہری مملکت ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے، اس میں ایک آئین ہے، آئین کے اندر ادارے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سب کو بلڈوز کرتے ہوئے کہیں کہ صرف میں ہی میں ہوں. آپ اپنے کسی سبارڈینیٹ ادارے کی، آپ کے جو آنکھیں اور کان ہیں ادارے، ان کی آپ بات نہ سنیں اور آپ کہیں نہیں جناب میں تو وہ کروں گا جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. پھر ابھی جو ایشو چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ، جی اور وہ ایک الگ پوری کی پوری المیہ ہے. وہ جو سٹوری ہے وہ پوری المیہ ہے. کل آپ نے یہ دیکھا ہوگا اسرائیل والی بات کر رہے ہیں آپ یا کس ایشو کی بات میں؟ سر امریکہ کے ساتھ جو دو انگیجمنٹس تھی، ایک مائنز اینڈ منرلز اور ایک اسرائیل. جی جی ٹھیک ہے نا، مائنز اینڈ منرلز اور اسرائیل. خفیہ معاملات بھائی کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ جائیں 14 دن بیٹھیں اور ملاقات کر کے واپس آ جاؤ؟ کسی کو بتائیں نا کہ میری وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے. نہ اپنے پارلیمان نہ واقف، کچھ اس کو پتہ نہیں، قومی سلامتی کمیٹی کو نہیں پتا، کیبنٹ کو نہیں پتا، کسی وزیر کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، اور کہ کیا بات. اس کے بعد آپ کام سے پکڑتے ہیں، لے جاتے ہیں پرائم منسٹر کو، وہ جا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اب وہ جو تصویر تھی وہ جو پیش کر رہے ہیں سیلز مین کی طرح منرلز کی، اس تصویر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ درست نہیں ہے، یہ قیمتی کوشش پتھر کی گئی. ٹھیک ہے نا، جبکہ وہ وائٹ ہاؤس کی فوٹو گیلری میں پڑی ہے. بالکل پڑ گئی ہے. اب آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ ایمل ولی نے جواب دیا، ٹویٹ کیا ہے، تو اس میں سارے صرف ایک بات کو لے کے اس کی ٹرولنگ کر رہے ہیں کہ جی معذرت کر لی، بھاگ گیا، یہ کر دی. اس ٹویٹ میں سبھی اتنی خبریں ہیں، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ وزیر، یہ اب ایمل ولی کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ. وہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے اپنی بریفنگ میں وضاحت کی کہ بعض دوروں میں انہیں فیلڈ مارشل کو ساتھ لینے کی ضرورت پیش آتی ہے. کچھ اسٹریٹجک مجبوریوں کی بنا پر وہ فیلڈ مارشل صاحب کو خود ساتھ لے جاتے ہیں. اور اگلی خبر، جی اور وزیر اعظم نے ٹرمپ، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تصویر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ صدر ٹرمپ کو دیا گیا پتھروں کا تحفہ فیلڈ مارشل نے اپنی جیب سے خریدا تھا، اپنی جیب سے خریدا تھا، اور اس کا معدنیات کی ڈیل ملکی یا غیر ملکی سے کوئی تعلق نہیں. اب وہ تصویر بھی درست ثابت ہو گئی، وہ جو پیش کیا گیا ایز اے سیل مین وہ بھی درست ثابت ہو گئی. دوسرا بھئی یہ کون سا ذاتی تعلق ہے آپ کا پریزیڈنٹ آف امریکہ سے کہ آپ اپنی ذاتی جیب سے خرید کے گفٹ پیش کر رہے ہیں، اور وہ بھی قومی ذخائر اور قومی خزانے کا گفٹ. بالکل. ان کی تو 2 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے، زیادہ 2 یا 2.5 لاکھ یا 4 لاکھ کر لیں تو اتنے قیمتی پتھر خریدنا یہ بھی ایک الگ سوال بن جائے گا. یہ تو انہوں نے اپنے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا. یہ آپ کی ملکیت تو نہیں ہے، یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے، پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے. آپ کیسے ہیرے جواہرات یا منرلز لے کے آپ اپنا کہیں گے یہ تو میں نے ذاتی جیب سے خریدا ہے اور یہ میں دے رہا ہوں؟ تو یہ کون سے تعلقات ہیں؟ کیا کوئی پرائم منسٹر ایسا کرتا تو کیا وہ برقرار رہ سکتا تھا؟ نہیں اب بالکل بھی نہیں. اس کا بخی و دھیڑ دینے تھے ہمارے میڈیا نے. ابھی عمران خان کے توشہ خانہ کیس کی دیکھ لیں، انہوں نے اے بی سی اس کے پارٹ بنا کے ایک ہی کیس کو 4تھی دفعہ چلا رہے ہیں. تو یہاں یہ بھی توشہ خانہ کا مال. اچھا اس میں صابر بھائی یہ ایک اسرائیل کا معاملہ تو بالکل صحیح ہے. پھر یہ اڈے دینے کی بھی، ٹرمینل کی گوادر پسنے کی بات، وہ بھی انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہوا. ڈی جے ایس پی آر نے پوری صحافیوں کو بلا کے بریفنگ دے دی. تو آپ آن دا ریکارڈ بتائیں نا جی. بات یہ ہے، آپ یہ ہے کہ جب آپ نے انتشاری میڈیا
डिजिटल दहशत गर्दी, शैतानी मीडिया, जब आपने ये बातें करनी होती हैं तो आप आ जाते हैं तुम तराक के साथ, और लाइव नशरियात होती हैं उस वक्त, तो ये भी आप आके लाइव बता दें, हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ऑफिशियली बताएं, एक ट्वीट कर दें कि जनाब ये बिल्कुल सारा बुलशिट है, इसमें कुछ भी कोई हकीकत नहीं है, तो आप कर दें। ये क्या बताया कि जी आला सिक्योरिटी जराए और आला फलाना जराए, ये क्या बात है, छुप छुप के क्यों बातें करने की जरूरत पेश आ रही है? इसी तरह सऊदी अरब का मायदा देखें, दिफाई मायदा, उस पर ना पार्लियामेंट को पता है, ना किसी मेंबर को पता है कि क्या मायदा हुआ, उसमें क्या लिखा गया, सब कुछ खुफिया हर चीज रखी जा रही है इस अंदाज में कि वो मुल्क की सलामती है। और ये हम आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना जी कि क्या होगा, तो अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा भी सबमिट कर दिया है, और गवर्नर को, ये उसकी कॉपी भी मेरे सामने इस वक्त पड़ी है। अच्छा। और हाँ जी, द गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के नाम उन्होंने लिखा है, रेजिग्नेशन फ्रॉम ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, ये उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, ये मेरे पास कॉपी पड़ी है और आज की तारीख इस पे दर्ज है, और लिहाजा ये चैप्टर तो हो गया क्लोज के हुकूमत जो कर रही थी कि हम शायद ये कर देंगे या वो कर देंगे, तो वो मामला तो अब हो गया है खत्म। तो लिहाजा अब ये ज़र्फ का मुजाहरा करेंगे आपके ख्याल में, कोई ऐसा धड़े नहीं बनाएंगे, टांगे नहीं खींचेंगे, या आपके ख्याल में बस खामोशी से बैठ जाएंगे? नहीं सर, इनके पास तो है नहीं। देखें, ये पंजाब में भी ये हारे हुए हैं, बलूचिस्तान में ये हारे हुए हैं, कश्मीर में ये हारे हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में ये हारे हुए हैं, ये तो हर जगह फॉर्म 47 जाली चल रहा है। इसके अलावा इनके पास है क्या कुछ? और जो असल फॉर्म 45 वाले हैं उनको अभी तक ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इनके पास अगर आज नंबर्स पूरे होना जी, आज इस वक्त, तो ये आधे घंटे के अंदर अंदर धमाल मचा दें, तो इनके पास नहीं है। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट उन्हीं की है और उन्हीं की रहेगी। नून लीग पीपल्स पार्टी का भी ये जो आपस में नूरा कुश्ती थी, ये भी आज के इस मामले की वजह से, वो सारा मामला इनका 2 हफ्तों का मचाया हुआ शोर खत्म हो गया उनका भी। वो था ही वैसे आपस की बात है, ड्रामेबाजी और कुछ भी नहीं है। और पीपल्स पार्टी अगर इस वक्त चाहे तो 1 घंटे के बाद ये सिस्टम नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। 1 घंटा मैक्सिमम, 1 घंटा इस वक्त जरदारी साहब अनाउंस कर दें, और जरदारी साहब नहीं, कोई भी उनका पार्टी का अहदेदार आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी कर दें या ट्वीट ही कर दें, छोड़े बातें जी, ट्वीट कर दें कि आज के बाद हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये देखें, फॉर्म 47 जो जाली है, ये पूरा जाली निजाम है, इसके ये हिस्सेदार हैं। ईवानी सदर उसके सदके में मिला हुआ है उनको, 2 गवर्नर हाउस मिले हुए हैं उनको, 1 चेयरमैन सेनेट मिला हुआ है, 1 डिप्टी स्पीकर मिला हुआ है। ये मुमकिन नहीं है कि ये, और फिर बलूचिस्तान की हुकूमत इजाफी मिली हुई है उनको, तो ये मुमकिन नहीं है कि पीपल्स पार्टी इस तरह की कोई हरकत कर सके। हाँ, वो उस वक्त करेगी जब वो वाक़तन फैसला करे कि ये जनाब अब बहुत हो गई है, आइन बर्बाद हो गया है। यानी उन्होंने तो अपने जो पीपल्स पार्टी का क्रेडिट था 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने तो अपने हाथ से 26वीं गैर-आइनी तरमीम के जरिए उसका कत्ल कर दिया। बिल्कुल सही बात। पीछे रह क्या जाता है, ना इन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को देखा, ना इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी को देखा। इन्होंने तो अपने हाथों से सारा ये क्रश किया, अपने सारे क्रेडिट को डिस्क्रेडिट में तब्दील किया। बिल्कुल, ये अब उस पर क्रेडिट भी नहीं ले सकते कि 1973 का आइन था हमारे पास, वो भी इन्होंने भेज दिया। बिल्कुल। मूविंग फॉरवर्ड, आखिरी सवाल साबिर भाई, तहरीक जो है, आपको लगता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी या उससे पहले इस महीने के अंदर काफी सारी चीजें सीधी होना शुरू हो जाएगी? अभी बड़ा ही जी 15 नवंबर तक मामला जो है वो काफी बहुत उरूज पे जाएंगे, और घमसान का रन होगा, गदर होगा, और ये कोई अगले जो है 40 दिन आसान दिन नहीं है। बिल्कुल सही बात। हाँ, बिल्कुल आसान दिन नहीं है, एक गदर है, गदर। बुझते हुए चिराग की जैसे फड़फड़ाहट होती है, वो मचेगी, सही शोर। हाँ, वो देखें, बात ये है कि जब आप ने गलत काम भी बहुत किए हों, आपने तो नहीं किए बल्कि जिन्होंने किए मैं उनकी बात कर रहा हूँ उन्होंने गलत काम भी बहुत किए हों, चार्जशीट भी हो, और फिर आगे कानून भी खड़ा हो, आइन भी खड़ा हो, आपने कोई अच्छा काम नहीं किया अपने पूरे टेन्योर में, तो अब एक ही सूरत है कि बस मुझे ज़बरदस्ती कंटिन्यू करें,
اور یہی ہے، یہیں پہ سارا مسائل ہی مسائل ہیں. اسی لیے آپ کبھی ایک در پہ جاتے ہیں، کبھی دوسرے پہ جاتے ہیں، کبھی تیسرے پہ جا رہے ہیں کہ جناب ہم حاضر ہیں، میں تابع دار ہوں، میں یہ بھی چیز دینے کے لیے تیار ہوں، یہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. تو جب اس طرح کی حرکتیں آپ کریں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کوئی اچھا کام تو نہیں کر رہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح. صابر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. اب خیال رکھیں اپنا، اور انشاءاللہ آپ کے چینل پہ صبح 9 بجے آپ کے اور میرے یہ پروگرام آئے گا. آپ جی دونوں بالکل طرف سے ناظرین، آپ ناظرین. بیک وقت دونوں کو دیکھ سکیں گے. جی جی بہت بہت شکریہ آپ اجازت کا. دیجیے. تھینک یو.